बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। तुगलक एपिसोड 7। श्यामा को रात भर नींद नहीं आई, करवटें बदलती रही। वो खूबसूरत थी, तरहदार थी, खुश अंदाम थी, वो हजारों में एक थी। उसकी शम्माए हुस्न के परवानों की कमी ना थी। बड़े बड़े सेठ, साहूकार, जागीरदार, रजवाड़ों के मालिक उसकी निगाहे अल्तफात के लिए जान देते थे, लेकिन वो सबका मजाक उड़ाती थी। वो किसी को खातिर में नहीं लाती थी। वो मोहब्बत की कायल ही नहीं थी। वो मोहब्बत करने वालों, आशिकों और आहें भरने वालों को हकारत की नजर से देखती थी। वो कहा करती थी कि यह भी क्या बात हुई कि आदमी किसी से मोहब्बत करे और फिर उसे सुध बुध की खबर ना रहे, वो सब कुछ फरामोश कर दे और ना दीन का रहे ना दुनिया का। यह मोहब्बत ना हुई, जुनून हुआ और मुझे दीवानों से चिढ़ है। लेकिन आज उसने महसूस किया वो खुद दीवानी है। वो खुद एक तुर्क मुसलमान के इश्क में गिरफ्तार है। आज से पहले उसने भी नहीं महसूस किया था कि वो किसी से मोहब्बत कर सकती है। वो किसी के इश्क में माही बेआब की तरह तड़प सकती है। हसामुद्दीन को जब उसने देखा तो एक नया इंसान महसूस किया। उसने देखा और महसूस किया, यह अजीब सा शख्स है। यह गिरफ्तार है लेकिन निडर। मौत इसके सर पर मंडला रही है लेकिन इसे जरा फिक्र नहीं। यह ना बादशाह को खातिर में लाता है, ना वजीर को, ना हुकूमत को, ना हुकूमत की ताकत को। ऐसा मन चला, ऐसा निडर, ऐसा बेबाक आदमी उसकी नजर से नहीं गुजरा था। उसे दिलचस्पी सी पैदा हो गई उससे। उसने आज तक जितने नौजवानों को अपने घर में, अपने कुंबे में, अपनी बिरादरी में, अपनी सोसाइटी में, अपने आसपास देखा था, उन सब की आंखों में हवस नाचती थी। उनकी बातों में हवस के शोले भड़कते थे। उनके अदातो अतवार में लगावट थी, शरारत थी। लेकिन यह शख्स, ये कैदी, उसने कभी आंख मिलाकर उससे बात नहीं की, और अगर आंख मिली भी तो उसमें तकद्दुस था, एहतराम था, इज्जत थी। उससे बारहा बातें हुई लेकिन उसकी बातों में कभी भूले से भी कोई ऐसा लफ्ज नहीं आया जो हवस और नफ्स प्रस्ती का गुम्माज हो। ऐसे आदमी से क्यों ना वो बार बार मिलती, क्यों ना उससे ज्यादा से ज्यादा बातों में वक्त सर्फ करती। आज तक उसकी नजरों से जितने नौजवान गुजरे थे वो हर तरह के थे, दौलतमंद भी, जागीरदार भी, खूबसूरत भी, खुश अंदाम और खुश वसे भी, दिलचस्प और लिसान भी, लेकिन किसी की सीरत और किरदार में ऊंचाई ना थी, बुलंदी थी, वकार ना था। मगर ये कैदी खूबसूरत भी था, तरहदार भी था, सहर तराज भी था और साथ ही साथ उसमें गजब का वकार भी था, बला का रोब था, ऐसा दबदबा जो बादशाहों में होता है। यही वजह थी कि वो रोज बरोज उससे करीब तर होती चली गई। लेकिन करीब तर होते चले जाने के बावजूद कभी एक लम्हे के लिए भी उसने ये नहीं सोचा था कि वो उससे मोहब्बत करती है, उस पर जान देती है, उसकी आशिक सादिक है। वो अपनी उस कैफियत को सिर्फ दिलचस्पी का नाम देती थी, इससे ज्यादा कुछ सोचना चाहती ही नहीं थी। लेकिन आज जब वो रुखसत हो गया, जब उससे मिलने, उससे बातें करने के इम्कानात खत्म हो गए, जब फिर कभी उसे देखने की आस न रही, तो दिल जोर जोर से चीखने लगा। जिस बात को वो आज तक खुद अपने आप से छुपाती आ रही थी, अब वो आश्कारा हो गई। उसने महसूस कर लिया वो उससे मोहब्बत करती है। उसने इकरार कर लिया कि दुनिया में सबसे ज्यादा वो उसे चाहती है। लेकिन वो तो गया, अब वो नहीं आएगा, अब वो कभी नहीं आएगा, अब वो उसे कभी नहीं देखेगी। जिससे मोहब्बत करती थी वो हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए बिछड़ गया। सिर्फ उसकी याद ही है जिसे वो कलेजे से लगा सकती है। यही पूंजी है और उस पूंजी की हिफाजत में वो सारी उम्र गुजार देगी। अब उसकी जिंदगी में कोई मर्द दाखिल नहीं हो सकता। अब वो किसी मर्द की शरीक हयात नहीं बन सकती। खुसरो खान, तौबा, वो तो उसकी खाके पाक की बराबरी भी नहीं कर सकता। सुबह हुई और सारे घर में तहलका मच गया। कयामत आ गई। हसामुद्दीन का फरार, बादशाह के सबसे बड़े दुश्मन का फरार, हुकूमत के वजीर आजम के घर से इतने बड़े बागी का फरार कोई मामूली वाकया नहीं था। हीरा चंद के तो पैरों तले से जमीन निकल गई, उसकी जान पर बन गई। हसामुद्दीन जान सलामत लेकर निकल गया और उसके गले में फांसी का फंदा डाल गया। अब क्या होगा? उसने फौरन फौज और पुलिस के चौकस और मुस्तैद नौजवानों को उसकी तलाश में दौड़ाया और अपने मुखबिरों को भी उनके साथ शहर और आसपास के मकामात का चप्पा चप्पा तलाश कर डालें। इतनी जल्दी वो कहीं और नहीं जा सकता, यहीं कहीं होगा और जरूर कहीं मिल जाएगा। हीरा चंद बहुत खुश सोया था और बहुत खुश बेदार हुआ था। आज बादशाह के यहाँ उसकी दावत थी।
آج شیامہ سے بادشاہ کی شادی کی تاریخ مقرر ہونے والی تھی۔ آج اس کی زندگی کا سب سے بڑا اور انقلاب آفرین واقعہ رونما ہونے والا تھا۔ لیکن کیا اب بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے؟ اب وہ بادشاہ کے ہاں کیا منہ لے کر جائے گا؟ کیا کہے گا اس سے؟ کیوں کر اسے اطلاع دے گا کہ حسام الدین فرار ہو گیا؟ یہ خبر سن کر بادشاہ پر کیا اثر ہوگا؟ اس کی برہمی، خفگی اور غصے کا کیا انجام ہوگا؟ حسام الدین کے فرار کی خبر جنگل کی آگ کی طرح آنن فانن سارے شہر میں مشتہر ہو گئی، اور عین اس وقت جب ہیرا چند سر پر ہاتھ رکھے ماضی، حال اور مستقبل پر غور کر رہا تھا، خسرو خان گوپال اور اپنے چند مصاحبوں کے ساتھ خود ہی موجود ہوا۔ خسرو خان کو دیکھ کر ہیرا چند تن بدن سے کانپنے لگا اور اٹھا اور اس کے قدموں پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ خسرو خان نے ایک ٹھوکر اس کے سر پر لگائی اور اسے اٹھا کر کھڑا کر دیا، پھر شیر کی طرح گرجتے ہوئے پوچھا، قیدی کہاں ہے؟ ہیرا چند نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا، وہ فرار ہو گیا، خداوند نعمت۔ خسرو خان نے سراپائے غضب بن کر پوچھا، نمک حرام، وہ تیرے گھر سے کس طرح فرار ہوا؟ کیا تو اس سے ملا ہوا نہیں ہے؟ کیا خود تو نے اسے فرار نہیں کیا ہے؟ ہیرا چند کی آنکھوں کے سامنے پھانسی کا پھند آ گیا اور اس نے لرزتے ہوئے کہا، غلام اپنے آقا کے دشمن سے ساز باز نہیں کر سکتا، تو پھر اس گھر میں کوئی ایسا ہے جس نے اسے فرار ہونے میں مدد دی؟ ایسا اس گھر میں کوئی نہیں ہے خداوند نعمت۔ ضرور ہے۔ دفتن شیامہ سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ خسرو خان نے اس کی طرف مستفسرانہ نظروں سے دیکھا۔ وہ بولی، ہاں، آپ کا خیال ہے اس گھر کے آدمی نے اسے فرار ہونے میں مدد دی ہے؟ خسرو خان نے ہیرا چند کی طرف خونخوار نظروں سے دیکھا، پھر شیامہ سے پوچھا، ہم تمہاری اس وفاداری کی قدر کرتے ہیں، تم نے اپنا فرض ادا کیا، بتاؤ وہ کون ہے تاکہ ہم ابھی یہیں اسے سزا دیں اور کیفر کردار کو پہنچا دیں۔ اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جا سکتی، اس کی کم سے کم سزا موت ہے۔ بے شک میرا بھی خیال یہی ہے، تو جلد بتاؤ اس کا نام کیا ہے، وہ کون ہے؟ اس کا نام شیامہ ہے، وہ میں ہوں۔ یہ الفاظ نہیں تھے، بجلی تھے، بجلی بن کر رادھا پر، ہیرا چند پر اور خسرو خان پر گر پڑے۔ رادھا نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، تو؟ ہیرا چند نے برہم نظروں سے اسے گھورا اور کہا، مارا آستین تو؟ خسرو خان کا سارا عشق کافور ہو گیا۔ اس نے نفرت بھری نظروں سے اسے دیکھا اور سوال کیا، یہ تمہاری حرکت ہے؟ وہ بغیر کسی جھجک اور خوف کے بولی، ہاں، یہ میں نے کیا ہے۔ خسرو خان نے پھر سوال کیا، لیکن ایسا کرتے وقت تم نے یہ نہ سوچا کہ یہ احسان ایک باغی پر کر رہی ہو؟ وہ باغی نہیں تھا، وہ ہمارا دشمن تھا، اسے آپ سے دشمنی کا حق تھا۔ تمہیں اس سے اتنی ہمدردی کیوں پیدا ہوئی؟ اس لیے کہ وہ ہمدردی کا مستحق تھا۔ وہ باغی، وہ دشمن کا ساتھی، وہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہمدردی کا مستحق تھا، تمہاری ہمدردی کا مستحق تھا۔ آخر تمہیں اس سے کیا تعلق تھا؟ تمہیں اس سے کیوں ہمدردی تھی؟ وہ تمہارا کون تھا؟ تم اس کی کون تھی؟ وہ بہت اونچا آدمی ہے، بڑا آدمی ہے، بہادر، شجاع ہے، بااصول ہے۔ وہ ڈاکو نہیں، چور نہیں، قزاق نہیں، وہ اس شہر کا ایک معزز شخص تھا۔ وہ کچھ بھی تھا، مگر تمہیں اس سے اتنی ہمدردی کیوں پیدا ہو گئی؟ ہم تم سے صاف الفاظ میں کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں، جواب دو۔ کیا تم اس سے محبت کرتی ہو؟ ہاں۔ ایک مرتبہ پھر تمام حاضرین پر بجلی گر پڑی۔ چند لمحوں تک سب خاموش رہے، پھر رادھا بولی، کیوں تو اس سے محبت کرتی ہے؟ ہیرا چند نے اسے حقارت اور نفرت کی نظر سے دیکھا اور پوچھا، تو ایک مسلمان سے محبت کرتی ہے؟ خسرو خان نے اپنے جذبات پر بر وقت قابو پاتے ہوئے سوال کیا، کیا وہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے؟ شاید نہیں۔ یہ تو نے کیسے جانا؟ کوئی وجہ نہیں کہ وہ مجھ سے محبت کرے۔ اس کی بیوی ہوگی، بچے ہوں گے، وہ شریف آدمی ہے، وہ اپنی بیوی کو دگا نہیں دے سکتا، اپنے بچوں سے ناانصافی نہیں کر سکتا، وہ اپنے دین اور مذہب کے معاملے میں بھی بہت سخت ہے، وہ ایک غیر مسلم عورت سے کیوں شادی کرے گا؟ مگر تو اس سے محبت کرتی ہے۔ ہاں، اور مجھے اس پر فخر ہے۔ تجھے فخر ہے اس سے محبت کرنے پر؟ ہاں، کیونکہ اس سے اچھا، اس سے اونچا، اس سے نیک آدمی آج تک میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ آپ اس کی خاک پاک کی برابری بھی نہیں کر سکتے، وہ تو سورج ہے، آپ۔ خسرو خان اس سے زیادہ نہ سن سکا، اس نے ڈپٹ کر کہا، خاموش۔ وہ بولی، میں نے جو کچھ کہا ہے آپ کے سوال کے جواب میں کہا ہے، اپنی طرف سے نہیں کہا ہے۔ خسرو خان نے گوپال اور اپنے دوسرے مصاحبوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ان سب کو گرفتار کر لو، ہیرا چند کو جیل بھیج دو، رادھا اور شیامہ کو ہمارے قصر ہزار ستون میں قید کر دو،
اور ان سب کی قسمت کا فیصلہ ہم بہت جلد کریں گے، اور وہ فیصلہ ایسا ہوگا کہ پھر کوئی شیامہ کسی حسام الدین سے محبت نہیں کر سکے گی، کوئی ہیرا چند آستین میں سانپ نہیں پال سکے گا۔ ہیرا چند نے بہت منت سماجت کی، لیکن خسرو خان نے اپنے فیصلے میں تبدیلی نہیں کی۔ یہاں سے جب بھی وہ اپنے قصرے ہزار ستون میں پہنچا تو یہ دیکھ کر اس کا دل جل گیا کہ آج اس نے جشن مسرت کا اہتمام کیا تھا۔ آج شیامہ اور اس کی وجہ سے رادھا اور ہیرا چند کی دعوت تھی۔ آج وہ اپنی زندگی کی تاریخ کا ایک نیا باب شروع کرنا چاہتا تھا، لیکن سوچا کیا تھا ہوا کیا۔ ہیرا چند اور رادھا کا کیا ذکر، شیامہ یہ بھولی بھاری لڑکی جس کے حسن قیامت خیز نے اس کا دل خرید لیا تھا، حسام الدین کی عاشق نکلی۔ اس نے دشمن سے محبت کی، ایسا دشمن جو ہماری بادشاہت کا بھی دشمن ہے، حکومت کا بھی اور مذہب کا بھی۔ ان سب کو عبرتناک سزا ملنی چاہیے۔ میں ہیرا چند کی گردن اڑا دوں گا، رادھا کو بھی اس کے ساتھ جہنم واصل کر دوں گا، اور شیامہ، کیا شیامہ کو بھی قتل کر سکوں گا؟ کیا اس کی بے جان لاش دیکھ سکوں گا؟ کیا مجھ میں اتنی ہمت ہے کہ اس کی زندگی چھین سکوں؟ لیکن نہیں، آستین میں سانپ نہیں پالا جا سکتا۔ وہ اگر میری نہیں بن سکتی، اگر وہ رسم وفا نہیں نبھا سکتی، تو کسی طرح سزا سے نہیں بچ سکتی۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ اسے ایک موقع دوں، اسے بات چیت کر کے اور نشیب و فراز سمجھا کر راہ راست پر لانے کی کوشش کروں۔ اگر وہ حسام الدین کو فراموش کرنے پر تیار ہو گئی تو میں اس کا ہوں، یہ قصر ہزار ستون اس کا ہے، یہ حکومت اس کی ہے، یہ خزانہ شاہی اس کا ہے، یہ پورا ملک اس کا ہے۔ اور اگر اپنی ضد پر اڑی رہی تو پھر اس کا بھی حشر وہی ہوگا جو ہیرا چند اور رادھا کا ہوگا۔ پھر میں اس کو معاف نہیں کر سکتا، پھر اس کی جان بھی نہیں بچ سکتی۔ اتنے میں گوپال آیا۔ خسرو خان نے پوچھا، کیا کرائے؟ اس نے جواب دیا، خداوند نعمت کے حکم کی تعمیل کر کے آ رہا ہوں۔ ہیرا چند وہ جیل میں ہے اور بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا ہے، بزدل، نمک حرام، کمینہ۔ اور رادھا وہ قصر شاہی کے بندی خانے میں ہے، اس کے بھی حواس غائب ہیں، آنکھیں پرنم، زبان گنگ، اور اس کے سوا اس کی حالت ہو بھی کیا سکتی تھی؟ مگر شیامہ، خداوند نعمت، عجیب چیز ہے وہ۔ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ نہ اس کے تیور میں کوئی کمی ہے، نہ آن میں، وہی دبدبا، وہی شان، وہی آن، وہی وقار۔ بندی خانے میں بھی وہ رانی معلوم ہوتی ہے، اور لطف یہ ہے کہ وہی ٹھاٹھ۔ ٹھاٹھ کیا مطلب؟ کھانے کا وقت تھا، میرے سامنے، بلکہ میری حسب ہدایت کھانا لایا گیا اور دونوں کے سامنے رکھ دیا گیا۔ یہ تو ٹھیک ہے، اس غم و علم کی حالت میں بھوک کسے لگ سکتی ہے، اور کھانا کون کھا سکتا ہے؟ مگر رادھا نے خاموشی کے ساتھ پانی پی لیا اور کھانے کا برتن آگے کھسکا دیا، گویا ابھی نہیں تو کسی وقت کھا لے گی۔ اور شیامہ نے کیا کیا؟ اس نے باندی سے کڑک کر اور گرج کر کہا، لے جاؤ۔ وہ بولی، کھا بھی لو۔ وہ کہنے لگی، ہم کہتے ہیں لے جاؤ، یہ ناپاک کھانا ہے، یہ ایک چور، قاتل اور ڈاکو کا کھانا ہے، یہ ایک نمک حرام محسن کش کا کھانا ہے، اس سے بھوکا رہنا بہتر ہے۔ جی خداوند نعمت۔ پھر بولی، میں اسے نہیں کھاؤں گی، نہ اس وقت، نہ رات کو، نہ کل، نہ کبھی۔ باندی کو شاید کچھ ہمدردی سی پیدا ہو گئی تھی، کہنے لگی، تو پھر زندہ کیسے رہو گی؟ وہ بولی، ایسی زندگی سے موت بہتر ہے، میں زندگی نہیں موت چاہتی ہوں، کھانے کی بجائے اگر تھوڑا سا زہر لا سکو تو لا دو، میں تمہیں انعام دوں گی۔ باندی نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، توبہ توبہ، کہیں ایسا غضب نہ کرنا، خودکشی؟ وہ اور زیادہ برہم ہو کر بولی، میں تمہاری نصیحت سننا نہیں چاہتی، جاؤ، چلی جاؤ، اور یہ خوان نعمت اپنے ساتھ لیتی جاؤ۔ باندی کے لیے باتیں بالکل نئی تھی، وہ حیرت سے ٹکڑ ٹکڑ اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر کچھ جواب دیے بغیر اور کھانے کا خواں وہیں چھوڑ کر چلی گئی۔ مشکل سے 2 قدم گئی ہوگی کہ ایک زوردار جھناکا ہوا، یعنی اس نے خوان اٹھا کر زور سے پھینک دیا، تمام برتن ٹوٹ پھوٹ گئے، تمام کھانا گر گیا۔ بیچاری نے جلدی جلدی وہ سارے برتن اور گری ہوئی چیزیں سمیٹی اور چپ چاپ جہاں سے آئی تھی وہیں چلی گئی، گویا وہ فاقے سے ہے۔ اس نے کھانے سے انکار کر دیا ہے خداوند نعمت، اس نے فاقے کرتے کرتے جان دے دینے کا فیصلہ کر لیا ہے خداوند نعمت۔ خداوند نعمت کے بچے، بک بک مت کر، جاؤ اس کی خوشامد کرو، اس کے قدموں پر سر رکھو، اس کی منت سماجت کرو اور اسے کھانے پر آمادہ کرو۔ لیکن کچھ نہیں، اگر تم نے یہ نہ کیا، اگر تم اس مقصد میں کامیاب نہ ہوئے تو تمہارا بھی وہی حشر ہوگا جو ہیرا چند کا ہوا ہے، بلکہ ہیرا چند تو ابھی تک جیل میں ہے، اس کی قسمت کا فیصلہ تو چند روز کے بعد ہوگا، مگر تمہاری قسمت کا فیصلہ ابھی ہو جائے گا، یعنی تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔ جاؤ اور دور ہو جاؤ سامنے سے۔ اور سراسیمگی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ عافیت اس میں سمجھی کہ اگر اس بت بے پیر کو رام کرنے کی کوشش کرے۔ وہ واپس چلا، مشکل سے چند قدم ہی گیا ہوگا کہ ایک مرتبہ خسرو خان کی آواز اس کے کانوں میں پہنچی، جلد سے جلد آ کر ہمیں بتاؤ تم کامیاب ہوئے یا ناکام۔ گوپال خسرو خان سے رخصت ہو کر پھر محل کے بندی خانے میں پہنچا۔
राधा एक गोशे में खामोश, मुज़महिल और अफसरदा बैठी थी। रोते रोते आंखें सूज गई थीं और चयामा जज्बात से खाली खामोशी के साथ एक संदली पर बैठी हुई थी। गोपाल गया और उसके पास जाकर खड़ा हो गया। उसने पूछा, क्यों आए हो? वो बोला, गुनाह माफ कराने आया हूं। उसने हैरत से गोपाल को देखा और सवाल किया, ये क्यों? गुनाह माफ कराने की जरूरत क्यों पेश आ गई तुम्हें? इसलिए कि आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। ये क्यों? भला ये किसे मालूम कि कौन कब मरेगा? मुझे कम से कम अपने बारे में मालूम है, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे के अंदर मैं मर जाऊंगा। क्या खुदकुशी करोगे? नहीं, कत्ल कर दिया जाऊंगा। कत्ल कर दिए जाओगे तुम जो खुसरो खान के दस्ते रास हो? जी मैं आपका यह गुलाम। लेकिन किस जुर्म में, किस गुनाह पर? तुमने हसामुद्दीन को नहीं भगाया, तुमने तो बगावत नहीं की, तुम तो बड़े नमक हलाल हो अपने आका के। बजाय इरशाद हुआ, मगर आका का यह अटल फैसला है कि वो मुझे कत्ल कर देंगे। यहां से जाते ही कत्ल कर दिया जाऊंगा। लेकिन जुर्म यह कि मैं आपको फाका ना करने पर राजी नहीं कर सकूंगा, आपको खाना खाने पर आमादा नहीं कर सकूंगा। आप मेरी बात नहीं मानेंगी और इस जुर्म में मेरी गर्दन उड़ा दी जाएगी। लेकिन मेरे ना खाने से तुम्हारे कत्ल का क्या ताल्लुक हो सकता है? कम से कम खुदावंद नेमत की नजर में है। उन्होंने हुक्म दिया है, या तो शयामा को खाने पर आमादा करो वरना कत्ल हो जाने पर तैयार हो जाओ। अब मेरी जिंदगी और मौत आप ही के हाथ में है। अच्छा, खा लूंगी, लेकिन एक शर्त है, और अगर वो शर्त पूरी ना हुई तो मुझे तुम्हारे कत्ल हो जाने पर कोई एतराज ना होगा। लेकिन वो शर्त भी बता दीजिए। मुजरिम मैं हूं, गुनहगार मैं हूं। हसामुद्दीन को मैंने फरार कराया है, सजा मुझे मिलनी चाहिए। मेरी बहन क्यों गिरफ्तार है? मेरा बहनोई किस जुर्म में कैद है? अगर इन दोनों को रिहा करा सकते हो तो बेशक तुम्हारी जान बचाने में मदद कर सकती हूँ, वरना नहीं। मेरी बला से 1 मरतबा नहीं 1000 मरतबा कत्ल कराए जाओ। लेकिन ये शर्त तो शायद खुदावंद नेमत नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे तो मैं भी अपनी हट की पक्की और जिद की पूरी हूँ। मेरा नाम शयामा है। मुझ पर एतबार कीजिए, मैं कोशिश करूंगा। मुझे उम्मीद है अगर मैंने जाकर यह कहा कि शयामा देवी ने खाना खा लिया है तो वो खुश हो जाएंगे, और फिर यकीन है उन दोनों बेगुनाहों को रिहा कर देंगे। लेकिन अगर मैंने जाकर पहले शर्त पेश कर दी तो गुस्से में भरे बैठे ही हैं, न जाने क्या कर बैठे। उनके हुक्म को कौन टाल सकता है? शयामा ने फैसला कुन लहजे में कहा, जब तक मेरी शर्त मंजूर ना हो जाए कुछ नहीं हो सकता। गोपाल शयामा के पास से रफ्तारो खेजा फिर खुसरो खान के हजूर में पहुंचा। वो उसी तरह पैकरे जलालो गजब बना बैठा था। उसे देखते ही सवाल किया, क्या कराए? गोपाल से कुछ जवाब ना बन पड़ा। खुसरो खान ने और ज्यादा बरहम होकर कहा, जवाब दो, आखिर क्या कराए हो? सुनते नहीं मैं क्या पूछ रहा हूं? गोपाल ने अज़अव्वल आखिर सारी दास्तान सुना दी। फिर कहा, अगर आप शयामा वाली शर्त मंजूर कर सकते हैं तो वो खाना खाएगी, नहीं मंजूर कर सकते तो गुलाम की गर्दन हाजिर है। ये जवाब सुनकर थोड़ी देर तक खुसरो खान सख्ते में रहा। ऐसा मालूम होता था सख्त ज़हनी कशमकश में मुब्तला है। बड़ी देर तक गोपाल सर झुकाए खड़ा रहा और खुसरो खान आलम ख्याल में मुस्तगरक यकायक उसका रंग बदल गया। अब तक उसके चेहरे पर बरहमी, खफगी, खशूनत और गुस्से की कैफियत तारी थी। अब नरमी और मलाइमत की कैफियत पैदा हो गई। उसने पहलू बदलते हुए उसी दोस्ताना अंदाज में जो गोपाल के लिए मखसूस था पूछा, तुम्हारी क्या राय है, क्या करना चाहिए हमें? बेशक गोपाल ने खुसरो खान की कैफियत की तब्दीली महसूस कर ली थी, लेकिन फिर भी वो बादशाह था और बादशाहों के मिजाज का कुछ ठीक नहीं होता। घड़ी में कुछ, घड़ी में कुछ, और ये तो चंद दिन पहले तक एक आम आदमी था और अब बादशाह बन बैठा था। और बादशाह बन बैठने के बाद से अपने अंदर बादशाहों की तमाम खसूसियात ज्यादा से ज्यादा शिद्दत के साथ पैदा करने की कोशिश कर रहा था। और जिस खसूसियत को उसने खास तौर पर अपनी आदत बना लिया था वो गुस्सा था। बात बात पर बरहम होता और कत्ल का हुक्म सादिर कर देता। गोपाल हैरान था कि क्या जवाब दे। अगर शयामा की तायद करता है तो मुमकिन है खुदावंद नेमत को नागवार गुजरे, अगर नहीं करता तो फिर कत्ल के सिवा कुछ और मुमकिन नहीं। उसे खामोश देखकर और ज्यादा नरम खोई के साथ खुसरो खान ने पूछा, गोपाल जवाब दो, जानते हो तुम्हारी राय को हम कितनी वक़्त देते हैं। अब गोपाल की जान में जान आई। उसने महसूस कर लिया मूड बदल चुका है और खुदावंद नेमत शयामा के सामने सर झुकाने को तैयार हो गए हैं। उसने कहा, शयामा ने बात तो ठीक ही कही है। खुसरो खान ने पूछा, यानी तुम्हारी राय में राधा और हीराचंद को रिहा कर देना चाहिए हमें? लेकिन क्या वो मुजरिम नहीं है? उनका जुर्म इसके सिवा क्या है कि राधा शयामा की बहन है और हीराचंद बहनोई। असल मुजरिम तो शयामा है, वो खुद भी कहती है, और वाकया भी ऐसा ही है। हसामुद्दीन को हीराचंद किसी कीमत पर रिहा नहीं कर सकता था। वो नेक और हद दर्जा वफादार शख्स है। रही बेचारी राधा तो उसके फरिश्तों को भी खबर नहीं असल मामला क्या है। इन दोनों का जुर्म अगर है तो सिर्फ ये कि इन्हें उससे मोहब्बत थी, बहुत ज्यादा लाड करते थे। शयामा कुमारी का उन्हें पूरी आजादी थी, जो चाहे करें। उस लाड ने उन्हें खुद मुख्तार और खुद सर बना दिया और उन्होंने हसामुद्दीन को रिहा कर दिया।
انہیں جو سزا چاہیں آپ دے سکتے ہیں۔ خسرو خان نے اٹھتے ہوئے کہا، یہی تو مشکل ہے۔ خیر ہیرا چند اور رادھا کو رہا کر دو، بلکہ ہیرا چند سے کہہ دو وزارت کا کام بدستور انجام دے۔ بات بن گئی۔ ہیرا چند رہا ہو کر پھر اپنے ایوان وزارت میں پہنچ گیا۔ رادھا بھی اس کے ساتھ تھی۔ جیل کی سختیوں سے رہائی مسرت بخش ضرور تھی، لیکن شیامہ اب تک قید تھی۔ اس کا صدمہ ہیرا چند کو بھی تھا اور رادھا کو بھی۔ شیامہ رادھا کی بہن تھی، اسے جتنا صدمہ ہوتا کم تھا، لیکن ہیرا چند بھی اسے باپ کی طرح چاہتا تھا۔ اس کے دکھ کو وہ اپنا دکھ محسوس کرتا تھا۔ اگر اس کی لڑکی ہوتی اور اس نے ایک مسلمان سے محبت کی ہوتی اور اسے فرار کرا دیا ہوتا تو شاید غیرت قومی سے متاثر ہو کر وہ اس کا خون پی لیتا، اسے قتل کر دیتا۔ لیکن شیامہ کے ساتھ وہ کچھ نہ کر سکا۔ اس کے اتنے بڑے جرم پر ملامت کا ایک لفظ بھی نہ کہہ سکا، اسے نفرت کا اظہار بھی نہ کر سکا۔ اس کا بس چلتا تو اس کی خوشی کے لیے، اسے خوش دیکھنے کے لیے سب کچھ کر گزرتا، لیکن وہ بے بس تھا۔ شیامہ قید تھی اور وہ وزیر اعظم ہونے کے باوجود یہ قدرت نہیں رکھتا تھا کہ اسے رہا کر سکے۔ یہی کیفیت رادھا کی تھی۔ اس کو بھی اپنی اس چھوٹی بہن سے والہانہ محبت تھی۔ اگر کبھی کوئی اسے تانا دیتا کہ وہ لاولد ہے تو وہ مسکراتی ہوئی شیامہ کی طرف اشارہ کر دیتی اور کہتی، یہ کیا ہے؟ واقعی وہ اسے اولاد سے زیادہ چاہتی تھی۔ محل کے بندی خانے میں رادھا اور شیامہ پاس پاس قید تھی، تنہائی تھی، دونوں جتنی دیر چاہتی باتیں کر سکتی تھی۔ لیکن اس مدت میں رادھا نے ایک لفظ بھی ایسا نہیں کہا جس سے شیامہ کی دل شکنی ہوتی۔ البتہ شیامہ اس بات پر ضرور کوڑ رہی تھی کہ محض اس کی وجہ سے بہن اور بہنوئی کو مبتلا مصیبت ہونا پڑا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے ان دونوں کی رہائی کا جتن کیا اور بالآخر اس میں کامیاب بھی ہو گئی۔ بندی خانے میں یعنی محل کے قید خانے میں رادھا کی آنکھیں روتے روتے اس لیے سوج گئی تھی کہ ہیرا چند قید تھا، اور اب رہا ہو کر ایوان وزارت میں واپس آنے کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی گنگا جمنا اس لیے بہہ رہی تھی کہ شیامہ قید تھی۔ اس نے ہیرا چند سے پوچھا، کیا شیامہ کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا؟ وہ رازدارانہ طور پر سرگوشی کے لہجے میں بولا، نہیں۔ خسرو خان اس پر ریجھا ہوا ہے، ہزار جان سے اس پر عاشق ہے، مگر وہ اس سے نفرت کرتی ہے اور حسام الدین سے محبت کرتی ہے۔ محبت کی بھی تو کس سے؟ رادھا یہ نہ کہو، حسام الدین اس قابل تھا کہ اس سے محبت کی جاتی، اور شیامہ جیسی لڑکی صرف اس سے محبت کر سکتی تھی۔ رادھا نے حیرت سے ہیرا چند کو دیکھا اور سوال کیا، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کیا ہو گیا ہے تم کو؟ وہ بولا، میں غلط نہیں کہتا۔ تو تمہاری رائے میں شیامہ نے ٹھیک کہا؟ ہاں بالکل، مگر حسام الدین کہاں گیا؟ اب وہ کہاں ملے گا؟ میں تلاش کروں گا اسے۔ یہ سن کر رادھا کانپ گئی۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ ایک جوش کے عالم ہیرا چند نے کہا، میں شیامہ کے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں۔ وہ اگر مسلمان ہو جائے گی تو میں بھی ہو جاؤں گا۔ وہ حسام الدین کو چاہتی ہے، میں جہاں وہ ملے گا ڈھونڈ لاؤں گا اور اس کی شادی اس سے کروں گا۔ وہ خسرو خان سے نفرت کرتی ہے، اب میں بھی اس سے نفرت کرنے لگا ہوں، اور سچ پوچھو تو وہ نفرت کے قابل ہے بھی۔ ہاں ہے تو، اس میں انسانیت نہیں، شرافت نہیں، معقولیت نہیں۔ جب تک مسلمان حکمران تھے شیر اور بکری ایک گھاٹ پانی پیتے تھے، کسی کو کسی سے شکایت نہیں تھی، رعایا چین سے رہتی تھی، کسی پر ظلم نہیں ہوا، سب کی عزت و آبرو جان ہر چیز محفوظ رہتی۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے بالکل، اور جب سے یہ تخت پر بیٹھا ہے اس نے سب کو پریشان کر دیا ہے۔ نہ رعایا چین سے ہے، نہ کسی کی جان محفوظ ہے، نہ مال، نہ آبرو۔ یہ جسے چاہتا ہے قتل کر دیتا ہے۔ یہ کمینوں، رزیلوں اور لفنگوں کو بڑے بڑے عہدے دیتا ہے، شریفوں کو ذلیل کرتا ہے۔ اگر چند سال بھی یہ حکمران رہ گیا تو اس دیش میں خاک اڑنے لگے گی۔ لیکن یہ بھی سوچو، ہمارا ہم مذہب ہے۔ کیا کہتی ہو رادھا؟ ہمارا مذہب انسانیت ہے، جو انسان کے کام آئے۔ اس کا مذہب پستی ہے، جو انسانوں کو ستائے اور دکھ دے، انہیں رلائے اور ان کی آبرو سے کھیلے، وہ بھی برا، اس کا مذہب بھی برا۔ ہمارا مذہب بھی برا ہو گیا؟ نہیں، وہ بہت اچھا ہے، لیکن مذہب کا نام لے کر جو شخص اٹھا ہے وہ برا ہے، اس نے مذہب کو بھی بدنام کر دیا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، مگر اب ہوگا کیا؟ ہوگا کیا؟ ہاں بتاؤ۔ مسلمان پھر حکومت کریں گے۔ ہندوؤں کو حکومت کا موقع ملا تھا مگر وہ ضائع ہو گیا۔ مگر تم کیا کرو گے؟ میں مسلمانوں کا ساتھ دوں گا، اس لیے کہ وہ اچھے اور نیک لوگ ہیں۔ اور خسرو خان؟ بے شک میں اس کا وفادار تھا، لیکن اب وفاداری کے معنی بھگوان سے غداری کے ہیں۔ میں بھگوان سے غداری نہیں کر سکتا۔ لیکن شیامہ جو اس کی قید میں ہے، تو اسے وہ ستائے گا، تکلیفیں دے گا۔ نہیں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ۔ یہ کیسے جانا تم نے؟ اگر یہ ہو سکتا ہوتا یا کرنا چاہتا ہوتا تو ہمیں اس کے کہنے سے، اس کے شرط لگانے سے، اس کی ضد سے مجبور ہو کر رہا نہ کر دیتا۔ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن وہ اس سے شادی کرنا چاہے گا اور وہ صاف انکار کر دے گی، کیا تب بھی سختی نہیں کرے گا؟ اسے راہ راست پر لانے کی وہ پوری کوشش کرے گا، اور اس کوشش میں وہ جلد بازی سے کام نہیں لے گا، اس لیے کہ وہ اس کی سرشت اور مزاج کا اندازہ رکھتا ہے۔
وہ سختی سے نہیں خوشامد سے راہ راست پر لانے کی کوشش کرے گا اور اس میں دیر لگے گی، مگر کتنی دیر؟ اتنے عرصے میں مسلمان آ جائیں گے، تمہیں کیسے معلوم؟ مجھے اطلاع ملی ہے کہ تغلق ایک منجھی ہوئی تجربے کار اور بہادر فوج کے ساتھ دہلی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ واقعی؟ سچ؟ پھر وہ آئے گا اور کامیاب ہوگا۔ وہ خسرو خان کی حکومت کا جو غاصبانہ ہے تختہ الٹ دے گا، وہ نئی حکومت قائم کرے گا اور یہ حکومت عدل و انصاف پر مبنی ہوگی۔ پھر ہماری شیامہ کو بھی اس درندے کے پنجے سے نجات مل جائے گی۔ بھگوان کرے ایسا ہی ہو، لیکن نہ جانے کیوں میرا دل ہولتا ہے۔ وہ تو ہولنا ہی چاہیے بھائی۔ کیوں ہولنا چاہیے؟ اس لیے کہ تم عورت ہو اور عورت کا دل بہت جلد ہولنے لگتا ہے۔ تم بڑے بہادر ہو، وقت آئے گا تو دیکھ لینا ہماری بہادری۔ میں کچھ نہیں جانتی، میری شیامہ کو لاؤ۔ رادہ اطمینان رکھ، وہ آئے گی اور ضرور آئے گی، عزت آبرو کے ساتھ آئے گی اور عیش و عشرت کی زندگی بسر کرے گی۔ مجھے یقین ہے حسام الدین اسے بہت اچھی طرح رکھے گا، زیر لب تبسم کے ساتھ، اسی طرح جیسے میں تمہیں رکھتا ہوں۔ ہاں بہت رکھتے ہیں، ایمان سے کہو نہیں رکھتا تو میں کب انکار کرتی ہوں۔ شکریہ ذرا نوازی کا، لیکن تم نے تو جیسے طے کر لیا ہے کہ شیامہ کی حسام الدین سے شادی کر کے رہو گے۔ ہاں یہ میرا اٹل فیصلہ ہے، لیکن اگر اس نے انکار کر دیا؟ کس نے انکار کر دیا؟ حسام الدین نے، اور کس نے؟ ممکن ہے اس کی شادی ہو چکی ہو، ممکن ہے اس کے بچے ہوں، ہوا کریں، تب بھی کر دو گے؟ اول تو جہاں تک میرا خیال ہے وہ کنوارا ہے۔ وہ کیسے جانا تم نے؟ اس نے خود ہی ایک روز مجھ سے کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ میں نے تو کچھ نہیں سنا۔ تم ہر وقت میرے دل میں تو رہتی ہو، لیکن ہر وقت میرے پاس تو نہیں بیٹھی رہتی۔ اس نے ایک دفعہ برسبیل تذکرہ مجھ سے کہا تھا، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، نہ ماں، نہ باپ، نہ بھائی، نہ بہن، نہ بیوی، نہ اولاد۔ یہی چیزیں انسان میں زندگی کا لالچ پیدا کرتی ہیں۔ مجھے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں، آپ قتل کر دیں، خسرو خان جان لے لے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ہاں میری یہ تمنا اور دعا ضرور ہے کہ میدان جنگ میں جہاد کرتے ہوئے کام آؤں۔ کہتے تو سچ ہو، واقعی بڑا اچھا آدمی ہے۔ اب ہوئی قائل ہمارے انتخاب کی، مسکراتے ہوئے، انتخاب تو وہ شیامہ کا ہے، جو شیامہ کا انتخاب وہ میرا، جو میرا انتخاب وہ اس کا۔ وہ میری آنکھ سے دیکھتی ہے، میں اس کی آنکھ سے دیکھتا ہوں۔ وہ میرے کان سے سنتی ہے، میں اس کے کان سے سنتا ہوں۔ وہ میرے دماغ سے سوچتی ہے، میں اس کے دماغ سے سوچتا ہوں۔ میری اس کی رائے اور خیال ہر چیز ایک ہے۔ لیکن خسرو خان کو اگر بھگوان نہ کرے تم پر شبہ ہو گیا تو میں اسے شبہ نہیں ہونے دوں گا۔ یہ نہ کہو، لگائی بجائی کرنے والے بہت ہیں، بھگوان نہ کرے گھوپال کیا کم ہے، آستین کی جھرنا۔ میں اس سے نہیں ڈرتا، لیکن میرا دل کہتا ہے وہ ضرور کچھ نہ کچھ گھل کھلائے گا۔ اگر ایسا کرے گا تو سزا بھگتے گا۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ہرکارا آیا۔ اس نے کہا، خداوند نعمت نے ابھی اور اسی وقت یاد کیا ہے